ईद पर एक मरतबा फिर फड्डा। अफ़गानिस्तान वालों ने तो हमारे 28वें रोज़े ही ईद का चांद देख लिया और अगले दिन ईद मना ली। और मसला ये पैदा हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कई लोगों ने उनके साथ मिलकर ईद मनाई। अब सवाल ये है कि रमज़ान का चांद हो या शव्वाल का या मुहर्रमुल हराम का, क्या साइंसदान चांद की मूवमेंट को देखें, एक कैलेंडर बना लें, उसके मुताबिक तमाम ईद करें, रोज़े रखें, या फिर चांद मौलवी देखें? इसका जवाब क्या है, आइए मैं आपको वीलॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने वीलॉग के साथ। और एक मरतबा फिर ईद के ऊपर जो तनाज़ा पैदा हुआ है, इस मरतबा तो बैनुल-अक़वामी किस्म का तनाज़ा पैदा हो गया कि अफ़गानिस्तान ने 28वें रोज़े ही चांद देख लिया। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के जज ने फतवा दे दिया और 29वां रोज़ा जब हमारे यहाँ था तो उस रोज़ ही वहाँ पर ईद मना ली गई। और अफ़गानिस्तान में जो ईद मनाई गई, हमारा इससे मसला ये पैदा हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा में कई लोग उनको फॉलो करते हैं, लिहाजा बास जगहों से ये रिपोर्ट मौसूल हुई कि वहाँ पर भी ईद मना ली गई। हालांकि 28वें रोज़े के बाद पाकिस्तान में 28वें रोज़े के बाद 29वें रोज़े तो ईद बनती ही नहीं थी। और इस पर कमाल ये है कि इस मरतबा तो सऊदी अरब से भी पहले ईद मना ली गई। हालांकि हम आम तौर पर जो एक चांद की मूवमेंट है या जो उसका सफ़र है या उसकी जो पैदाइश का मरहला है, हमारे पास आम तौर पे अगले दिन उसकी पैदाइश होती है। हम यूजुअली आम तौर पर पाकिस्तान में जितने इलाके हैं वहाँ पर अगले रोज़ चांद को देखा जा सकता है। अब उससे एक रोज़ पहले ईद मना लेना, इसका एक साफ मतलब है कि आपने वहाँ पर एक रोज़ा खा लिया। इसके साथ ही ये डिबेट शुरू होगी कि जनाब इसका तो एक कैलेंडर होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे ममालिक, मुस्लिम ममालिक में ख़ासतौर पर सऊदी अरब में भी उम्मुल कुरा के नाम से और पिछले तकरीबन रबा सदी से तो बहुत ज़्यादा वो इन रहा और उसके मुताबिक तमाम इंतज़ामी अमूर जो इस्लामी कैलेंडर है जो पहले से तयशुदा है और वहाँ की बाकायदा तौर पर जो जामियात हैं उन्होंने उसको रिसर्च करके बनाया हुआ है, उस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ भी एक फड्डा हो गया, उस पर मैं बाद में बात करूँगा कि कैलेंडर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एक कैलेंडर जो चांद की मूवमेंट है उसके हवाले से तो होना चाहिए ताकि आपको एक अंदाज़ा हो और जो साइंसी तौर पर, मंतकी तौर पर, इल्मी तौर पर, दलील के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, उससे मुआवनत ली जा सके। लेकिन जब हम ख़ास तौर पे रमज़ान और ईद की बात करते हैं तो रोज़े हों या ईद उल फ़ितर हो, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी हुई चीज़ है, उनका तोहफ़ा है, उनकी अनायत है, उनका हुक्म है कि हम रोज़े रखते हैं, हम ईद मनाते हैं। यानी रोज़ों का अगर फ़ैसला होना है या ईद का होना है तो उसको हम साइंस का फ़ैसला नहीं कह सकते। ये हमें किसी अरस्तु ने, किसी सुकरात ने, किसी और साइंसदान ने हमें ये नहीं दी हुई, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें हुक्म है। तो जब हम ईद मनाने जाएंगे या रोज़ा रखने के लिए उसका फ़ैसला करने जाएंगे तो यकीनी तौर पर हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, जो उनका दिया हुआ तरीक़ा कार है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है ना, ये साइंस का फ़ैसला नहीं है कि आपने ईद मनानी है, ये साइंस का फ़ैसला या साइंस का हुक्म नहीं है कि आपने रोज़े रखने हैं, ये रसूल अल्लाह का हुक्म है। तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस पर फरमाया और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो रवायत है, मैं वो आपको सही बुखारी से, सही मुस्लिम से, ये आप इसको मुत्तफ़िक़ अलैह कहते हैं हम सब, यानी कि ऐसी हदीस जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इबहाम नहीं है, ये ज़ईफ़ नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखो जब तुम उसे देख लो और इफ्तार करो जब तुम उसे देख लो, यानी कि चाँद। और अगर तुम पर चाँद जो है वो छुप जाए तो रमज़ान की गिनती जो है 30 दिन पूरी करो, यानी कि अगर चाँद आपको नज़र नहीं आया तो 30 दिन पूरे करें। अब ये हदीस जो है ये मुख्तलिफ़ अहादीस हैं, एक से ज़्यादा अहादीस हैं और उन तमाम में यही हुक्म दिया गया कि तुमने चाँद को देखकर रोज़ा रखना है, चाँद को देखकर जो है ईद करनी है, रोज़े ख़त्म करने हैं। तो जब रसूल अल्लाह ने फरमा दिया कि चाँद को देखना है तो फिर उनका हुक्म चलेगा, यहाँ पर साइंस नहीं चलेगी। लिहाजा यहाँ पर रोयत जो है वो शर्त हो गई, चाँद का देखना। और इसके बारे में ये भी हुक्म हुआ कि अगर बादल आ जाएं तो फिर तुम 30 दिन पूरे करो, यानी कि अगर बादलों में चाँद तलू हो गया, चाँद की पैदाइश हो गई, चाँद आसमान पर मौजूद है,
آپ دیکھ سکتے تھے مگر بادل آ گئے, آپ نہیں دیکھ سکے. تو چاند کی پیدائش جو ہے وہ شرط نہیں ہے عید کے لیے, بلکہ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. ہاں, ایک علاقے میں بادل تھے, نہیں نظر آیا, دوسرے علاقے میں بادل نہیں تھے, وہاں پر نظر آ گیا. جس علاقے والوں نے اس چاند کو دیکھ لیا وہ عید کریں گے, جو نہیں دیکھ سکے وہ اس کو روزہ رکھیں گے, یا وہ اس کے مطابق ہی, یعنی کہ ان کے لیے وہ چاند نہیں, وہ پورے دن پورے کریں گے, آگے جائیں گے. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا, اور اسی کے تحت جو رویت حلال کمیٹیاں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں, اور بہت سارے لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں. جناب دیکھیں جی, ان پر 20 لاکھ خرچ ہو گیا فلاں اجلاس کے اوپر, فلاں جو اجلاس تھا اس کے اوپر 35 لاکھ جو ہے مجموعی طور پہ خرچ ہو گیا, یہ تو بڑا ظلم ہو گیا بڑا. لیکن اگر رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے دیکھنا, اور صرف یہ مولوی کا کام نہیں ہے دیکھنا, یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہے, بلکہ رویت حلال کمیٹیاں جو ہیں وہ بنیادی طور پر شہادتیں ہی طلب کرتی ہیں کہ عام آدمی جو ہے انہوں نے چاند دیکھا, شہادتیں موصول ہوئیں, شہادت دینے والے کی کریڈیبلٹی کو دیکھا گیا, اس کی ساکھ کو دیکھا گیا, اس کی عمر کو دیکھا گیا, اس کے ایمان کو دیکھا گیا, اور اس کے بعد اس پر فیصلہ کر دیا گیا. لہٰذا رویت جو ہے وہ تو ضروری ہے, وہ عام شخص کرے, وہ مولوی کرے, عام مسلمان کرے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہاں پر کمیٹی بنانا کیوں ضروری ہے؟ کمیٹی بنانا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایک ریاست میں رہتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے اپنی جگہ پر اعلان کرتا پھرے گا, ہر بندہ الگ روزہ رکھتا پھرے گا, الگ جو ہے اپنی عید کرواتا پھرے گا, تو وہ پھر ایک ریاست کا اور ایک قوم کا, ایک امت کا تصور نہیں آتا. لہٰذا تمام جگہوں پر, میں سعودی عرب کی بھی بات کر رہا ہوں, وہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ القریٰ ایک کیلنڈر موجود تھا, موجود ہے, اور اسے انتظامی معاملات میں استعمال بھی کیا جاتا ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو روزوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا, اس کو عید کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا, اس کے لیے وہاں پر کمیٹیاں موجود ہیں, باقاعدہ رویت کی جاتی ہے, کیونکہ یہ رسول اللہ کا حکم ہے. آپ اس کے اندر اپنا حکم نہیں گھسا سکتے, اپنی سائنس, اپنی فکر, اپنا نالج, چاہے آپ چودھری فواد ہوں, سابق وزیر اطلاعات رہے ہوں, آپ نے مشرف کو بہت زیادہ رام کر لیا ہو, آپ نے زرداری صاحب کو بہت زیادہ رام کر لیا ہو, آپ عمران خان صاحب کے وزیر رہے ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین میں مداخلت کر سکتے ہیں, کسی حدیث کو, کسی حکم کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو رویت جو ہے وہ ضروری ہے. اب کیلنڈر جو ہے وہ صرف ایک آپ کہیں کہ معاونت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, جیسے کہ بہت سارے محکمے ہوتے ہیں. جب ہم رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے, آپ بھی جا سکتے ہیں, دیکھے ہوں گے آپ نے بھی, وہاں پر صرف علماء حضرات نہیں ہوتے, وہاں پر محکمہ موسمیات کے لوگ ہوتے ہیں جو موسم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ہوا کس طرف ہوگی, یہ چاند کب نکل سکتا ہے, اس میں موسم بادل کہاں پر ہیں, ان کا کیا ہے. اس کے ساتھ ہی علم فلکیات والے ہوتے ہیں, جو شعبہ فلکیات جو ہے, فلکیات ڈپارٹمنٹ, وہ اپنا ڈیٹا دیتے ہیں. اسپارکو کی بات کر رہا ہوں, وہ آتے ہیں بیچ میں, وہ بتاتے ہیں کہ چاند کی پیدائش کب ہوگی, کب اتنا ہوگا کہ وہ ننگی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے, وہ ساتھ آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایکسپرٹس اور بھی موجود ہوتے ہیں, تو وہ سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں. یہ صرف مولوی نہیں کرتا, لیکن بہرحال یہ فیصلہ مولوی نے کرنا ہے, کیونکہ یہ اسلام کا فیصلہ ہے, مذہب کا فیصلہ ہے. یہ بھائی سائنس کا فیصلہ نہیں ہے, یہ مذہب نے بتانا ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے, کب رکھنا ہے. تو یہ مذہب کی ایکسپرٹیز جس کے پاس ہوں گی وہی یہاں پر آئیں گے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم اس کا مقدمہ لڑتے ہیں کہ یہاں پر ایک باقاعدہ طور پر ایک, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کیلنڈر ہونا چاہیے, ایک کیلنڈر ہو, اس کیلنڈر سے فیصلہ ہو, اس کے ذریعے پتہ چلے. تو بھائی سعودی عرب میں یہ کیلنڈر موجود تھا, اور اس کے باوجود تو آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں 2011 میں جب 30 اگست کو عید کا اعلان کیا گیا تو وہ 31 اگست کو ہونی تھی. پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں, آپ اس کا متبادل روزہ رکھیں, اور باقاعدہ اس کا حکم جاری کیا گیا. 2011 میں بھی یہ معاملہ ہوا, 2013 میں بھی وہاں پر روزے کی غلطی ہوئی, اور اس کے باوجود ہوئی کہ وہاں پر سارا سائنٹیفک کام کر کے انہوں نے کیلنڈر بنایا ہوا تھا. اور یہی غلطی جو ہے پاکستان میں بھی 2018 میں بھی ہوئی, 2021 میں بھی ہوئی. تو اس قسم کی خیر اس حد تک سنگین نہیں تھی, لیکن یہاں پر اختلاف پیدا ہوا, یعنی کہ لوگوں نے کہا, اور بڑے بڑے مفتیوں نے کہا کہ آپ دوبارہ روزہ رکھیں, تو یہاں پر بھی یہ تنازع پیدا ہوا. تو رویت جو ہے وہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. اچھا, اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم عید کر لیں, سعودی عرب کے ساتھ ہم روزہ رکھ لیں, تو وہ بھی درست نہیں ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جس علاقے میں ہے اس کے مطابق وہ وہاں پر چاند دیکھے گا, اور اس علاقے میں چاند نظر آئے گا, اس ریاست میں نظر آئے گا, تو پھر یہ عید ہوگی. ویسے آپ چونکہ یہ موسم سے جڑا ہوا ہے, یہ چاند کی پیدائش سے جڑا ہوا ہے, یہ سورج کی موومنٹ سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں, تو آپ اس کو
ہر علاقے میں علیحدہ ہی کر سکتے ہیں. جیسے کہ فرض کیا آپ یہ کہیں کہ ہم تو سعودی عرب کو اسٹینڈرڈ مانتے ہیں، تو سعودی عرب میں جس وقت مغرب کی نماز ہوگی ہم اسی وقت مغرب کی نماز پڑھیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس 2 گھنٹے کا فرق ہے، اور جب وہاں پہ مغرب کی نماز ہو رہی ہوگی تو یہاں پر پاکستان میں اس وقت اگر میں موجودہ وقت کی بھی بات کروں تو 2 گھنٹے آگے چلے جائیں، 6:15 کی بجائے یہ 7:15 8:15 بجے جو ہے بج چکے ہوں گے، اس وقت تو آپ عشاء کے قریب پہنچ چکے ہوں گے اور مکمل اندھیرا ہو چکا ہوگا، تو آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے اس وقت. یہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ اگر سعودی عرب کے ساتھ ہی چلنا ہے تو موسم ہے نا، یہ موسم کے مطابق ہے، یہ سورج اور چاند کی موومنٹ کے مطابق ہے، تو پھر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ سعودی عرب میں اگر بارش ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر چھتری لے کر باہر جائیں کہ جناب سعودی عرب میں بارش ہو رہی ہے تو میں سعودی عرب کے ساتھ ہوں. نہیں، آپ کو اپنے موسم کے ساتھ اپنے جو علامات ہیں، چاند سورج کی موومنٹ ہے، اس کو دیکھ کر چلنا پڑے گا. اس اختلاف کو دور کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں بار بار ہوتا ہے، اور ہمارے جو مسجد قاسم علی خان والے مولانا پوپل زئی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے ایک روز پہلے ہی سب کچھ کر لیتے، اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے گا، ان کو ہمیشہ ہمارے پختون بھائیوں سے شہادتیں مل جاتی ہیں، اور پھر وہ مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے 30 روزے کیے ہوں، وہ ہمیشہ 29 روزے جب ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ان کو شہادتیں مل جاتی ہیں. پتہ نہیں ان کو چاند نظر کہاں سے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اس سائٹ پہ، پشاور والی سائٹ پہ، خیبر پختونخوا والی سائٹ پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پہلے نظر بھی نہیں آنا، جی فلاں جگہ کوئٹہ میں، کراچی میں، کسی اور جگہ نظر آنا ہے، تو وہ اس کے باوجود چاند دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو غلط شہادت ہے، جھوٹی شہادت ہے، اس کا بھی کلا کما ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس کو بھی بنیاد بنانا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو افغانستان کے حوالے سے کہا کہ ابھی وہاں پر ٹیکنیکلی جو علم فلکیات کی روح سے وہاں پر چاند کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے. لہٰذا ہم نے ٹیکنیکلی بھی چلنا ہے، سائنس کو بھی ساتھ رکھنا ہے، یہ علم ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن ہم نے بنیادی طور پر جو ایک متفق علیہ حدیث ہے اور جو حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چاند کو دیکھو، اس کو دیکھو تو روزہ رکھو، اس کو دیکھو تو افطار کرو، اس کو دیکھو اور اگر یہ نظر نہ آئے تو پھر تم جو ہے اس کو 30 دن پورے کرو. تو اگر بادل آ جائیں، یعنی چاند نکل بھی آیا تو اس کے بعد بھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے، نہیں دیکھ سکے تو پھر ہم پر واجب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جو طریقہ بیان فرمایا ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. ہم یہاں پر اللہ کے حکم کو، ہم یہاں پر رسول کے حکم کو، بتائے ہوئے طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتے. رویت بہت ضروری ہے، اور رویت حلال کمیٹی اس لیے ضروری ہے کہ ایک اعلان ہو، ریاست میں ایک اعلان ہو اور اسی اعلان کے اوپر سب چلیں، ورنہ گلی گلی محلے محلے الگ الگ جو عیدیں ہیں اور جو اس کے روزہ رکھنے کا طریقہ ہے یا باقی چیزیں وہ نہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا کرے، متحد کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جناب اب تو ہمارے پاس سائنس آ گئی بھی ہے تو لہٰذا اب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم سائنس پہ چلے جاتے ہیں. پھر ٹھیک ہے، پھر آپ سائنس کو بطور مذہب اپنا لیں، اسلام کو چھوڑ دیں. جو رسول اللہ نے فرما دیا وہ فرما دیا، اسی کے مطابق چلنا ہے. چاند کو دیکھنا ہے، اس کی رویت کرنی ہے، اور اس کے لیے کمیٹی ایک انتظامی ضرورت ہے، ورنہ ہر شخص جو ہے یہ رویت کرے اور اعلان کرے، لوگوں کو بتائے، اس کی گواہی جو ہے پھر جائے گی کمیٹی میں، اور اس کا باقاعدہ طور پر ریاست کی سطح پر اعلان ہو، اور پھر ایک عید ہو، ایک دن روزہ ہو، تاکہ ہم ایک قوم کے طور پر سامنے آ سکیں. یہی سب سے مناسب، سب سے بہتر طریقہ ہے. اور جو قانون بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی اس میں اپنی پرائیویٹ کمیٹی بنا لیتا ہے رویت حلال اور اپنے بیچ میں خود تقسیم کرنے کے لیے امت کو اعلان کرتا ہے تو اس کو واجب السزا ہونا چاہیے. یہ چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہیں، اور آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ جو علماء کرام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں دن عید کریں، فلاں دن روزہ رکھیں. فرض کریں اگر وہ عید والے دن ہمیں روزہ رکھوا دیتے ہیں یا روزے والے دن ہم سے عید کروا دیتے ہیں تو اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا. اس کا جواب حکومت نے دینا ہے، ان علماء کرام نے دینا ہے جن پر یہ ذمہ داری ہے، اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دے ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں، نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آیا تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ عید کب ہونی ہے، روزہ کب ہونا ہے، اور ہمارا کام ہے اس کو فالو کرنا ہے. ہم نے بیچ میں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں بنانی، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جواب دینا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری
ریاست کی سطح پہ نہیں ہے تو فالو کریں اور تسلی رکھیں. مجھے پورا یقین ہے کہ علماء کرام جو ہمارے ہیں جو کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں بڑے بڑے جید علماء ہیں, تمام فرقوں کے ہیں, ان میں اہل سنت والجماعت بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل تشیع بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, تمام ہمارے علماء کرام ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ غلط فیصلہ کریں گے, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بڑا وبال اپنے اوپر لیں گے, اور نہ ہی کوئی حکومت لے گی. کیا ضرورت پڑی ہے ایک دن آگے پیچھے ہونے سے؟ جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. سورہ حجرات میں حکم ہے کہ بدگمانی نہ کرو, تو بس یہی آپ سے کہنا ہے. یقین رکھیں, بدگمانی نہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک ہوں گی, اور پھڈے نہ ڈالا کریں. یہ آپ سے آخر میں کہنا ہے. بڑی مہربانی آپ کی.